बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। एक नया दिन है, नया सवेरा है, नई सुबह है, नया आगाज़ है और सुबह वतन का आपके अपने प्रोग्राम का एक नया एपिसोड है। जैसे हम हर सुबह और जब भी आपसे हमारी मुलाकात लाइव होती है, एक बात ज़रूर आपसे शेयर करते हैं। आज भी मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए तो हम ज़रा उन लोगों के बारे में भी सोच लें कि जो तकलीफ़ में होते हैं, जो दर्द में होते हैं, जो किसी ना किसी मुसीबत में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं और कोई उनको थपकी देने वाला नहीं होता, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं होता। और समटाइम्स हम अपने किसी प्यारे को किसी दर्द में, तकलीफ़ में देखते हैं तो हम फ़ौरन उसको ढारस बंधाते हैं, हौसला देते हैं, उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहते कोई बात नहीं, ये वक्त भी कट जाएगा और अच्छा वक्त फिर आ जाएगा। दर्द जिस्मानी हो, दर्द रूहानी हो, दर्द आपका नफ्सियाती हो या दर्द किसी अपने का दिया हुआ दुख हो, तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं। और हम एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, हमारे रिश्ते हैं। कहीं हम बाप हैं, कहीं बहन हैं, कहीं बेटी हैं, कहीं दोस्त हैं, कहीं रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, कोलीग्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, नेबर्स हैं। हम सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्ते हैं। और जब रिश्ते हों और आपस में ताल्लुकात हों तो फिर उनका एहतराम इस सूरत में भी बनता है कि आप किसी को तकलीफ़ में देखें, कोई बीमार है, कोई किसी मुश्किल में है, कोई रुकावट उसके सामने आ गई है और वो परेशानी या अज़ियत में मुब्तला है, हम उसका दर्द बांट लें। और दर्द बांटने से कम हो जाता है, घट जाता है। वक्त भी आपको उस तरह से तकलीफ़ नहीं दे रहा होता, क्योंकि मराहिल सारे, ये सारी घड़ियाँ बड़ी मुश्किल होती हैं। क्योंकि खुशी का वक्त बड़ी स्पीड में गुजरता महसूस होता है, लेकिन जो वक्त मुश्किल हो, तकलीफ़ का, वो रुका हुआ महसूस होता है। और हम अपने आसपास देखते हैं कि है कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है, जो कि आपकी हिम्मत भी बंधाती है। अगर आप कुरान को पढ़ें, अपने अल्लाह ताला के दीन को हम देखें, अल्लाह ताला के अहकामात को देखें, अगर हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को, उनकी अमली ज़िंदगी को देखें, तो हमें फिर ढारस बनती है कि किस तरह मुश्किल हालात में, तकलीफ़ के हालात में वक्त गुजारने का कहा गया और सब्र के साथ काम करने को कहा गया है। इसके साथ एक और बड़ी तकलीफ़ दे, दर्द वाली ख़बर भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि दीन से मुंसलिक एक ऐसी बड़ी शख्सियत जो कि उस्तादों के उस्ताद और उनसे पढ़े हुए लोग आज दुनिया में, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, दुनिया भर में नाम कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दीन के हवाले से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस के हवाले से वो ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी अमली नमूना है। ऐसी बहुत सी शख्सियात के उस्ताद मौलाना अतीकुल्लाह सल्फ़ी साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। एक बहुत बड़ा खला है। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था अभी ट्रैवल करते हुए, जब मैं ऑफिस पहुंच रहा था तो 1947 यकम अगस्त, 1 अगस्त को इस दुनिया में उन्हें आँख खोली। और फिर जो जो उन्होंने कारहाय नुमाया सरंजाम दिए, दीन के हवाले से उन्होंने अमली तौर पर करके दिखाया कि अगर अल्लाह और रसूल के जो अल्लाह का जो दीन है, उनके अहकामात पे चलना है और जो हदीस के मुताबिक जो अहकामात हमें बताए गए हैं उन पे अमल करना किस तरह से है, किस तरह उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारी, बाकायदा बच्चों के साथ दर्स व तदरीस का सिलसिला, वो बच्चे जब बड़े हुए फिर वो बच्चे उस्ताद बने और आज उनका नाम बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये एक दर्द है और इस दर्द में हम वहाँ तो नहीं पहुँच सके आज जहाँ पे उनका नमाज जनाजा है, लेकिन हम यहाँ से ज़रूर शमूलियत इख्तियार करेंगे अपने लफ्ज़ों से, अपने इस इजहार से और अपनी इस मोहब्बत से कि अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्ग जो कि इस दुनिया के लिए, आसपास के लोगों के लिए नेमत होते हैं, रहमत होते हैं, वो जब रुखसत हो जाएं तो आपको बहुत बड़ा खला, बहुत बड़ा स्पेस गैप महसूस होता है। बहरहाल हम सबको जाना है, बुज़ुर्गवार भी रुखसत हो गए हैं, बहुत बड़ा काम करके गए हैं, ऐसे इदारे कायम किए हैं जिसमें बच्चे कुरान और सुन्नत के हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से सीखते हैं, हुफ़ाज़ बनते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंशाल्लाह आज मैं उसके बारे में डिस्कस भी करूँगा। सो ये हमारा आज का आगाज़ है
اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے، بلکہ فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، کتاب کے حوالے سے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کے سوالات جوابات شامل کیے جاتے ہیں، ٹاپک آف دا ڈے جو کہ آج میں نے آغاز میں ہی آپ سے کہا کہ درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے، اپنوں کا درد بانٹ لیں، کسی اپنوں کے علاوہ ایسے شخص کو بھی جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک تھپکی کام کر جائے گی، دو بول محبت کے کام کر جائیں گے، عیادت کے لیے جائیں تو اس کو ڈھارس بنانے سے وہ اس کی ہمت جمع ہو جائے گی، یہ ہمیں کر لینا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ تک پروگرام پہنچانے کے لیے میں تعاون حاصل رہتا ہے، آج بھی میں تعاون حاصل ہے، جن میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ شامل ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تعاون کرنے والوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو نمبر ہے 042111700 یعنی 0421111700 اور 000، اس پہ آپ ڈائل کر کے ہم سے لائیو بات کر سکتے ہیں اور ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کو بتا دیں جس پہ آپ آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں 0321565200 یعنی 0321565200، اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہمارا نمبر ہے، واٹس اپ نمبر اگین آئی ریپیٹ 0321024100 یعنی 03210241 اور 000، آپ اپنے میسیجز یہاں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلو، ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی ایوارڈ یافتہ قاری عثمان یوسف صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت بخیر سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سبحان اللہ سبحان اللہ. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سر خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی، خوبصورت ترین آیات، خوبصورت ترین آواز میں اگر ہم کو اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ آ رہا ہو تو یہ آیتیں روح کو سرشار کر جاتی ہیں. یقیناً یقیناً. اللہ رب العزت ان آیات کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے میرے مومن بندو، میری جنت لینے میں اور اپنے گناہوں کی بخشش لینے میں جلدی کر لو. جلدی کیوں کر لو؟ کیونکہ تمہارا ٹائم مقصر ہے اور کب ختم ہو جانا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہزاروں سال بھی جیا تو بھی مقصر ہے. آخرت کی زندگی جیسے یہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کے مقابلے میں یہ دن دنیا کی زندگی 50 سال 60 سال 100 سال 1000 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا جلدی کر لو. اور جنت میں نے تیار کی ہے بہت وسیع و عریض جنت، جس کی لمبائی چوڑائی اللہ المستعان، جتنی زمین سے آسمان تک ہے اتنی تو اس کی چوڑائی ہے. اور ہمیشہ چیزوں کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے. تو جس کی چوڑائی زمین سے آسمان جتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟
لیکن ساتھ کلیئر کر دیا کہ یہ میں نے اپنے پرہیزگار بندوں کو دینی اور کسی کے لیے تیار نہیں کی ہے۔ تو آگے پرہیزگار بندوں کی صفات ہے کہ وہ پرہیزگار کون ہوتے ہیں جن کو یہ جنت ملنی ہے اتنی وسیع و عریض۔ تو وہ ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کے ٹائم پر غصہ نکالنے کی بجائے پی جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، اپنا غصہ نکال کے بڑاس نکال کے بدلہ لے کر نہیں بیٹھتے، معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ جب ان سے کوئی بدکاری بے حیائی کا کوئی کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اس پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اللہ سے فوری معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میرے سے یہ غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ہیں وہ خوش نصیب جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے میووں سے لدے ہوئے باغات اللہ تعالیٰ دے گا، جس میں نہریں چل رہی ہیں رنگ برنگی دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پاکیزہ اور میٹھے پانی کی نہریں، چشمے بھی ہوں گے اور نہریں بھی ہوں گی، ٹھیک، اور میوے ہوں گے، لدے ہوئے درخت ہوں گے۔ درخت کتنے بڑے ہوں گے؟ ایک درخت 100 سال گھوڑ سوار بھاگتا رہے تو ایک درخت کو بھی کراس نہیں کر سکے گا۔ اللہ اتنے بڑے بڑے میووں سے لدے ہوئے درخت، اور وہ جنت جس میں نعمتیں نعمتیں ہوں گی، وہ ان مومنوں کو ملنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ عثمان ریپیرنگ لیب ہیں، نرگس صاحبہ ہیں اور الیاس ملک ہیں۔ قاری صاحب آپ کی آواز کو پسند کیا اور بڑی دعائیں دے رہے ہیں آپ کو، کہہ رہے ہیں خوبصورت آواز میں تلاوت کیا آپ نے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جیسے کہ ابھی آغاز میں میں نے بات کی کہ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ ماشاءاللہ بڑا آپ کا ایک تعلق بھی، اور آپ اس بارے میں کچھ کہیں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس کا جانا بہت بڑا خلا ہے۔ جی ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ واسکنہ فسیح جناتہ بمنہ و کرمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو اپنی وسیع ترین جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے شاگردوں کو، ان کے علم کو جو انہوں نے ساری زندگی پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ بہت خوبصورت شخصیت، بہت میٹھی شخصیت، تہجد گزار شخصیت، اور جو تہجد گزار ہوتا ہے نا، جو اپنے رب کے ساتھ اندھیرے میں تعلق جوڑتا ہے، تو اللہ اس کو آسمان والوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے اور زمین والوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ملاقاتیں مختصر تو کئی ہوئی ہیں، لیکن آخری ملاقات اسی جمعرات کو ہوئی تھی تفصیلی، جب وہ ہاسپٹل میں پہنچے، گرکی ہاسپٹل میں تھے، تو ہمیں پتہ چلا، تو ہم چند دوست ان کی تیمارداری کے لیے گئے۔ تو وہ میرا دوست بتا رہا تھا جو مجھے ساتھ لے کر گیا، کہنے لگا آج تو کچھ رش کم ہے، ہم اندر تک شیخ صاحب کے قریب پہنچ گئے ہیں، کل تک ہسپتال کے باہر بھی لائنیں لگی تھیں، ہسپتال کے اندر بھی لائنیں تھیں، اور کمرے میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اتنے لوگ اللہ، محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس ہستی کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اور ایسی خوبصورت محفل کہ وہاں پر ایک اور بزرگ عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، ہمارے ایک اور بزرگ ہیں، 95 سال عمر ہے ان کی، اور ماشاءاللہ ایسے حشاش بشاش، ماشاءاللہ۔ دونوں بزرگ آپس میں جو باتیں کر رہے تھے تو ہم تو بس پھر سحر ہو کر سن ہی رہے تھے۔ ارے ایسی خوبصورت باتیں، یعنی بیمار لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے، اور اتنا شدید بیمار ہے۔ اللہ، اور بزرگ جو تیمارداری کرنے آئے ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی 95 سال عمر ہے، ایسے کھل کھلا کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور باتیں کیا آ رہی ہیں؟ وہ ہم جیسوں کے لیے تو وہ بھی سبق ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، اور ہمارے لیے انمول تحفہ ہے۔ وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ دوسرے کو کہہ رہے ہیں، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب بیمار ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کوئی گل نہیں، وہ تو ٹھیک ہو جانا ہے، مینوں لگدا ہے کہ مینوں اللہ نے 95 سال عمر دیتی ہے، تینوں 110 سال تک دینی ہے۔ اللہ اکبر، دلاسے دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہاں ہیں۔ جی۔ وہ یار یہ تو گل ہی کوئی نہیں، تو اٹھ پینے۔ تو آگے تو بزرگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں راضی ہوں، اللہ، مجھے اپنی اولاد سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ مجھے اپنے دوستوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ مجھے اپنے شاگردوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ مجھے اپنے ساتھی سازوں سے کوئی شکوہ نہیں، اللہ میں سب سے راضی ہوں، اور اللہ میں تجھ سے بھی راضی ہوں، مجھے تجھ پر کوئی شکوہ نہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ دوسرے بزرگ کہتے ہیں
اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا تھا کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس بندے کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا پسند نہیں نہ کرتا اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو بزرگ کیا کہہ رہے تھے اس کنٹیکسٹ میں کہ اللہ زندگی بڑی گزاری، خوبصورت گزاری، رج کے گزاری، تیرے سے کوئی شکوہ نہیں ہے، راضی ہوں، اب اگر تو لے بھی جائے تو تیری رضا پر میں پھر بھی راضی۔ اور دوسرا سبق، دونوں بزرگوں کے دو دو بیٹے کھڑے تھے اور بار بار بیٹوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ بیٹا نماز نہیں، نماز کے ٹائم پر دنیا جہان کے کام چھوڑ دینا، نماز کو فوقیت دینی ہے، نماز کو ترجیح دینی ہے، نماز پہلے، دنیا کا ہر کام بعد میں۔ اور ایک بزرگ پھر کہنے لگے کہ میری 95 سال عمر ہے اور یہ میرا بیٹا زندگی میں آج تک اس نے مجھے اف بھی نہیں کہا۔ سبحان اللہ، یار ایسا خوش نصیب بیٹا۔ تو دوسرے بزرگ کہتے ہیں پھر دیکھیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام بھی تو دیا ہے، وہ ساتھ اس کا بیٹا کھڑا ہے، اس نے بھی کبھی اپنے والد کو کبھی زندگی میں اف نہیں کہا۔ اور پھر اللہ نے اور انعام کیا دیا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے اس کو بیوی اللہ نے ایسی دی ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو، بچے جوان ہو گئے ہیں، آج تک اپنے خاوند سے کسی مسئلے میں بھی نہیں لڑی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات والدین کی خدمت کے۔ تو بچوں کو تو کہہ رہے تھے والدین کی جوتیاں سیدھے کرتے رہنا، والدین کی خدمت کرتے رہنا، اللہ دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا۔ تو اتنی خوبصورت محفل، بار بار اللہ تعالیٰ کی فرامین پڑھ کے ہمیں سناتے، بار بار احادیث کے حوالے دیتے، تو آخری دن تک مطلب بندہ لے جاتا ہے بیمار کی تیمارداری کے لیے، الٹا وہ ہم کو تسلیاں دے رہے تھے، دلاسے دے رہے تھے، اور کسی کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد یہ ہستی اللہ کو پیاری ہو جائے گی اور ہم میں نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، جو علم وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جو شاگرد وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ کچھ شاگرد تو ان کے ہمارے ساتھ بھی پیغام ٹی وی میں موجود ہیں، ماشاءاللہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ نہیں جی، بڑے لوگوں کے لیے بڑے الفاظ ہم کہاں سے لائیں، ہم تو بس ایسی جسارت کر سکتے ہیں۔ بہرحال مزید بھی باتیں کرنی ہے، سوالات جوابات لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اور لیکن ایک وقفے کے بعد ہوگا یہ سب کچھ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ جی میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ بک آف دا ڈے ہے، یہ دیکھیے، ہسپتال میں طبیب اور مریض کے ساتھ۔ ابھی میں اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ کچھ لائٹر جو تحریریں ہوتی ہیں نا، بڑے ہلکے پھلکے مزاج میں، سبق آموز، وہ چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں، لیکن یقیناً وہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت بہتر ہیں۔ بڑے آسان الفاظ میں مریض، طبیب اور ہاسپٹل سے متعلقہ احکام اس میں سمجھائے گئے ہیں، اور دینی احکام کو عام کرنے کا یہ بہت پسندیدہ ایک اسلوب ہے کہ کوئی کہانی کی صورت میں شرعی احکام سے بہرہ ہوتا رہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے، وہ دین کے حوالے سے ہو، شریعت کے حوالے سے ہو، کچھ اصلاح کے حوالے سے ہو، الفاظ اتنے سادہ اور سہل ہوں کہ ہر شخص کو اس کی سمجھ لگ جائے۔ عالم عرب کے مایہ ناز مصنف اور مبلغ ڈاکٹر عبد الرحمن عریفی حفظہ اللہ کی یہ عمدہ کاوش ہے، اور آپ بھی پڑھیں گے تو پڑھتے ہی رہ جائیں گے۔ جیسے ابھی ایک پیج میں پڑھا تھا کہ ایک سفر نامہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں دماغی امراض کے، نفسیاتی امراض کے ہاسپٹل انہیں وزٹ کرنا تھا، تو کسی نے پوچھا، انہوں نے راستے میں کھڑے ہو کے پوچھا کہ جی وہ کہاں ہے ہاسپٹل؟ تو راستہ بتانے والے نے کہا کیا آپ کو کوئی ذہنی عارضہ ہے، کوئی ذہنی مریض ہے ہم جو آپ نے جانا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سمجھانے کے لیے انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہے اور سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ دستیاب ہے، اور آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ darussalam.pk پہ جائیے اور آرڈر پلیس کر دیجئے، اور میں بھی بک کو پلیس کیے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سوالات جوابات کا سلسلہ بھی شروع کر لیتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال ہے، پوچھا کہ مفتی صاحب کیا جینز کی لیڈیز اور جینٹس پینٹ کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ جی کاروبار تو حلال ہے، کپڑے ہے، کپڑے کا کاروبار جائز ہے، البتہ اگر کپڑا اتنا ٹائٹ ہو کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں جی تو وہ پہننے والے کے لیے پہننا جائز نہیں ہوگا، بیچنے والے کے لیے بیچنا درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کو تھوڑا سا بہتر بنا کر اگر بیچا جائے تو دونوں چیزیں، پہننا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمہ پروین صاحبہ ساہیوال سے کال کرنے کا شکریہ۔ جی بہن فرمائیے۔
آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں اور سلام. جزاک اللہ, خوش رہیے. اور مفتی صاحب سے کہیے گا کہ دعا کریں. میری خواہش ہے کہ میں اور میری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ دین کی خدمت کی طرف لگی رہیں. آمین. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے قاری صاحب سے نہیں پڑھا, نہ قاریہ سے پڑھا ہے, تو تجوید اتنی آتی نہیں. کچھ میں نے سیکھی ہے, اسی حساب سے میں پڑھتی ہوں قرآن پاک. اچھا. تو کیا کچھ عرصہ میں نے پھر چھوڑ دیا پڑھنا نا, کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں, شاید صحیح نہیں پڑھتی. تو میں کیا کروں, پڑھا کروں کہ نہ پڑھوں؟ کیونکہ نا اب میری ایج بھی اتنی ہو چکی ہے, 40 تک ہو گئی ہے, بس کچھ بھولنے کا پرابلم ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں میرے ذہن میں وہ تجوید کی بیٹھی ہیں, وہ اسی حساب سے میں پڑھ لیتی ہوں, کچھ چیزیں میرے ذہن میں نکل جاتی ہیں. ٹھیک. اور دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارے بچے ہیں, ہم انہیں جانور سے اسٹف ٹوائز ہوتے ہیں, کیا ان سے کھیلنا جائز ہے؟ اور بچوں کے نا کپڑوں پہ, جو بالغ بچے نہیں, چھوٹے بچے جو ہیں ان کے کپڑوں پہ جانور بنے ہوتے ہیں, وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی دونوں سوالات کے جوابات لیتا ہوں. سر, ایک تو یہ وہ سیکھنا چاہتی ہیں, قرآن مجید سیکھنا چاہتی ہیں, سیکھنا چاہیے جی, اور ان کے سائی وال میں شہر کے اندر بے شمار ان کو قریب ترین مدارس مل جائیں گے. تھوڑا سا وقت نکالیں نا اللہ کی کتاب کے لیے, تو کسی استاد کے پاس جا کر سیکھ لیں. ٹھیک ہے. لیڈیز کے مدارس موجود ہیں سائی وال میں, تو وہاں پر جائیں اور وہاں پر سیکھ لیں. انہوں نے کوئی سیکھا بھی ہوا ہے, تھوڑا بہت ہوگا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی, بڑی جلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ جو کہتی ہیں کہ میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا, یہ غلط کی ہے. بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑھتے تو آپ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں. پڑھیں گے تو صحیح ہوگا. جی. تو اگر گھر پہ رہ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن ٹیچنگ بھی مل جاتی ہے, اور ریکارڈڈ مل جاتے ہیں قرآن کرام کے مصحف, پورے مصحف مل جاتے ہیں. ہمارے قاری محمد ابراہیم حافظ اللہ کا بھی یہ قرآن مجود موجود ہے, وہ سنیں ایک ایک آیت, وہ بڑے تسلی کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھ کر سناتے ہیں اور کئی بار رپیٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. تو یوٹیوب پر موجود ہیں یہ طرح ریکارڈڈ پورے قرآن موجود ہیں, اس کی مدد بھی لی جا سکتی ہے اگر یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے. میں بھی اپنے بچوں کو آن لائن قاریہ سے پڑھوا رہا ہوں, تو بے شمار آپ کو سہولتیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ تو بے شمار ذرائع کے ذریعے آپ قرآن گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسٹف ٹوائز جو جانور بنے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے کوئی حرج نہیں, ان کی تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے, ان کے کھیل کے لیے ان کو دیے جا کپڑوں پہ بنے ہوئے, کپڑوں پر بھی بنے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب محمد معاویہ صاحب, کمالیہ سے کال کرنے کا شکریہ. سر فرمائیے. یہ حال ہے, ٹھیک ہو جی سر؟ جی ماشاءاللہ تیننے چہرے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جی. اچھا جی, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. حکم کیجئے سر. حضرت پہلا سوال میرا ہے کہ اور تسی کل دس رہے تھے کونیاں واقعی نماز دے دوران تھلے نہیں لونیاں چاہیے, جی رکھنیاں چاہیے. اگر انسان دا دعا مانگ رہا ہے ادھے پونے گھنٹے دا اللہ کو دعا مانگ رہا, کونیاں تھک جاندیاں, کیا وہ تھوڑا جہا لیف ہوں تھلے لا سکتا یا نہیں؟ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بندہ سنتا اپنے گھر پڑھتا ہے, میں محسوس ہو رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ سنتا ادا کر لینا, بعد اذان ہوندی ہے تے سنتا ہو جاندی ہیں, باقی اذاناں ہو جاندی ہیں. جی برائے مہربانی مینوں یہ جواب دے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, آپ نے کال کی. مفتی صاحب فرمائیے. نماز کے لیے وقت کا ہو جانا کافی ہے. ٹھیک ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے, ہمارے ہاں عموماً اذان 10-15 منٹ ٹھہر کر, ظہر کی بھی تھوڑی سی لیٹ کرتے ہیں, عصر کی بھی, مغرب کی تو فوراً ہو جاتی ہے, عشاء کی بھی تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے, فجر کی بھی اسی طرح تھوڑی دیر ٹھہر کے کرتے ہیں. جی. تو اصل وقت جو ہے نماز کا ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, فرض بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر جماعت کے ساتھ آپ کہیں سفر میں ہیں, مسافر ہیں, بیمار ہیں, گھر میں پڑھنی ہے تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو سنتے آپ نے پڑھی اور اس کے بعد اذان شروع ہوئی ہے تو پھر کوئی عرض نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے اگر اس کا وقت ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں زور تو زوال کے فوراً بعد ہو جاتا ہے ٹائم, لیکن اذانیں 1 بجے کے قریب ہوتی جا کر آدھا پونا گھنٹہ بعد میں, تو وقت ہو چکا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح باقی نمازوں کا بھی حساب ہے, جب اس کا وقت ہو جائے تو سنتے ادا کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور دعا کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھک جائیں, اگر سجدے میں پڑے دعا کر رہے ہیں اور ہاتھ تھک جائیں تو کونیوں کو اپنے ان رانوں کے اوپر لگا سکتے ہیں, ان سے سارا لے سکتے ہیں, زمین پر پھر بھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. سارا صاحبہ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ جی. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया, आपने कॉल की है, क्या सवाल है आपका? जी जी भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आप पैगाम टीवी को। वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए। मेरा सवाल ये है, जो हम अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, लेकिन अब मैं हूँ तो पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन जब हम फोत हो जाते हैं तो फोत होने के बाद सब मिलके कहते हैं कि सूरत यासीन पढ़ो, कुल हल्ला पढ़ो, तो नहीं पढ़नी चाहिए कि नहीं, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, यही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे फोत होने के बाद कहते हैं कि सूरतें वगैरह पढ़ के अल्लाह ने इनकी बख्शिश कर देगा। तो मैं कहती हूँ अगर अल्लाह ताला ने हमारी सूरत बख्शिश करनी है तो फिर अल्लाह क़यामत वाले दिन हिसाब ही क्यों ले? अच्छा चलें, फिर तो हमारी बख्शिश के जरिए ना हम सबको जन्नत में डाल दे। चलें ठीक है, मासूम अल्लाह सवाल है आपका, अकबर, अल्लाह जीते रहें, खुश रहें। मैं अभी जवाब लेता हूँ आपके सवाल का। सर फरमाइए सवाल से। गालिबन उन्होंने पहले ये कहा है कि जब हम खुद नेकी और बदी को इख्तियार करते वक्त इख्तियात नहीं करते जी तो फिर लोगों की बख्शने से ही बख्शे जाएगा हर बंदा, तो वो फिर पढ़ेंगे अपने तो ईमान फिर। का क्या फायदा है? हाँ जी। तो ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त भी है जी कि जब तक मरने वाला खुद मोमिन ना हो तो पीछे से जो उसको पार्सल जा रहे हैं उनका फ़ायदा उसको नहीं होता है। जी अगर खुद उसके अंदर ईमान मौजूद था, गलतियां कुताहियाँ तो हर मोमिन में होती हैं, लेकिन वो अरकान खमसा का कम अज़ कम पाबंद था, नमाज पढ़ता था, रोज़े रखता था, ज़कात देता था, शहादतैन का इकरार करता था, फिर मामलात में उससे कुछ कुताहियाँ हो गई, कुछ गुनाह हो गए, कुछ गलतियाँ हो गई, तो इसकी माफ़ी मोमिन की दुआओं से भी हो जाएगी। जैसे हम जनाजा पढ़ते हैं, जनाजा दुआ ही करते हैं ना, तो उस दुआ से भी इस मैयत को बख्श दिया जाएगा। उसकी तरफ से उसकी औलाद सदका खैरात करती है, उसके ज़रिए भी बख्शिश हो जाएगी। उसकी तरफ से उसकी औलाद हज उम्रा करती है, उसके ज़रिए भी बख्शिश हो जाएगी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्पेशल डिस्काउंट दी हुई है कि फ़ौत होने वाला मोमिन है, मुसलमान है, तो उसकी कमियां कुताहियाँ उसके लवाहिकीन के नेकियों की वजह से भी उसको कुछ नेकियां पहुंच जाती हैं। जैसे आज हम बात कर रहे थे कि शेख साहब अल्लाह ताला के पास गए हैं जी वो सारी उम्र तबलीग करते रहे, तो वो जितने लोगों उनके बताए हुए आमाल पर अमल पैरा है उनका सवाब उनको भी मिलता है। जितने शागिर्दों को पढ़ा कर गए, अब वो शागिर्द जितनी नेकियां कर रहे हैं या जितनों को आगे पढ़ा रहे हैं वो सारा शेख साहब को भी सवाब मिल रहा है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी मोमिन के लिए पैकेज है। ठीक तो इन पैकेज से फ़ायदा उठाना और फ़ायदा होना यकीनी है। तो ये बहन का ये कहना कि फिर तो अल्लाह सबको जन्नत में डाल दे, तो अल्लाह कर रहे हैं हम सब जन्नत में चले, आमीन आमीन आमीन। इसमें क्या हर्ज है? ठीक। नरगी साहबा लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरी वालिदा ने कुछ पैसे जमा किए हैं और उम्रा के लिए। अच्छा मैं इसको थोड़ा प्रिसाइज़ करके बता देता हूँ कि वो वालिदा ने पैसे उम्रे के लिए जमा किए, लेकिन वो भाई ने कहा कि मुझे भी ज़रूरत है, मुझे दे दें, तो मैं जब वक्त होगा तो आपको दे दूंगा। वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई है। अब वो पैसे भाई के तो मेरे लिए जमा हुए थे, वो देता भी नहीं है, तो इस हवाले से क्या करना चाहिए? इसका जवाब मैं लूँगा, लेकिन एक कॉलर है पहले, उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर साहब गोजावाला से कॉल करने का शुक्रिया। सर फरमाइए क्या पूछना है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मैंने मुफ्ती साहबान से ये पूछना है, जी हमारी एक दुकान है, बहुत कम आते हैं, बस इस सिलसिले में जो वो मुफ्ती साहब से कुछ सारी रहनुमाई लेनी है, कोई या मतलब को पढ़ने के लिए या... अच्छा यानी आपकी दुकान है, आप कह रहे हैं ग्राहक कम आते हैं? जी बस यही बात। जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं सर अभी गुजारिश करता हूँ मुफ्ती साहब से। सर जी मेरे भाई दो वजूहात हो सकती हैं। जी नंबर एक कि आप अल्लाह के नाफरमान हैं खुद, जी अल्लाह आपसे नाराज़ है, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप ज़िक्र अज़कार नहीं करते, आप ज़कात नहीं देते, आप सदका खैरात नहीं करते, तो अल्लाह आपसे नाराज़ है। जी अल्लाह राज़ी होगा तो अल्लाह मखलूक के रुख आपकी तरफ मोड़ देगा। और अगर आप अल्लाह ताला के फरमा बरदार हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, अज़कार भी करते हैं, दुरूशी भी पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, तो फिर अल्लाह इम्तिहान भी लेता है अपने मोमिन बंदों का। जी अल्लाह अपने मोमिन बंदों का हिसाब इम्तिहान उनके ईमान की मजबूती और कमज़ोरी के हिसाब से लेता है। जो जितना ईमान मजबूत होगा उसका इम्तिहान भी उतना सख्त होता है, लेकिन फिर अल्लाह अपने नेमतों और रहमतों से भी नवाजता है। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा।
اللہ کہتا ہے تنگی ایک آتی ہے تو ثانیہ ہم دو دو بار دیتے ہیں، ڈبل ڈبل رحمتیں کرتے ہیں. جی تو اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہیں، پہلے تو اپنا جائزہ لیں نا کہ آپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں. 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، آپ مسجد جاتے ہو، دکان بند کر کے نماز پڑھنے کی ہمت ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ کی طرف سے امتحان ہے تو کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی اور اللہ کی وافر رحمتیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر آپ اپنا پہلے جائزہ لینا کہ آپ اللہ کی کتنی مانتے ہیں. جس اللہ سے آپ رحمتیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے نفع مانگ رہے ہیں، گاہکوں کا بھاؤ مانگ رہے ہیں، تو اس سے اللہ کی بھی تو مانے نا. ٹھیک ٹھیک. ایک اور کالر انجن کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت بانو صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ جی. کیا سوال ہے بہن؟ ہاں جی میرا سب ٹیم کو سلام. میں بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. جزاک اللہ. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہم نفلوں میں سورۃ اخلاص 4 سے 5 بار پڑھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں اور ابھی ایک جواب سوال میرا اور ہے کہ کیا عورت جو ہے غیر محرم کو سلام کر سکتی ہے؟ جیسے واک کرتے ہوں، گلی میں کوئی واقف ہو، جی مرد ہو، تو اس کو سلام کر سکتے، وہ خاموشی سے گزر جائیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب دیتا ہوں. سر پہلی سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اگر ساری رات بھی پڑھتی رہے تو بھی جائز ہے. ماشاءاللہ. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پوری رات تہجد میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے، بار بار رپیٹ کرتے رہے. تو دوسرے صحابی نے شکوہ کیا یار ایک کوئی صورت پڑھتا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو پوچھو تو صحیح کہ کیوں پڑھتا رہا ہے، اس نے بدلی کیوں نہیں ہے، کوئی اور صورت کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہنے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ صورت بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے اس سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس کے ساتھ تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت دے دی ہے. سبحان اللہ. تو اس کو پڑھتے رہیں. اگر کوئی دوسری صورتیں نہیں آتی یا آپ کو اس سے پیار زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار یہی پڑھنی، تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. غیر محرم کو سوال کا جواب. غیر محرم کو سلام کرنا جائز ہے بشرطے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو. جی مثلا جوان لڑکی کسی جوان لڑکے کو سلام کرے اور دیکھنے والے بھی رنگ برنگی باتیں بنائیں اور ان کے درمیان بھی شیطان کوئی نہ کوئی رابطہ اور بھی پڑھا دے تو پھر تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو پھر سلام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں جس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عثمان یوسف صاحب. قاری صاحب آپ کہنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب شکریہ کرنا. جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائیں. لے جی گفتگو جاری رہے گی اور جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے درد بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.